पौलुस रसूल का ख़त करंथस की कलीसिया के नाम ये पहला ख़त है और उसकी छठा बाब और उसकी 19वीं आयत से खुदा का कलाम हम पढ़ेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है। मेरे पीछे कहिएगा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्स का मक़दस है जो तुम में बसा है और तुमको खुदा की तरफ से मिला है और तुम अपने नहीं क्योंकि कीमत से खरीदे गए हो। बस अपने बदन से खुदा का जलाल जाहिर करो। पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। तशरीफ रखें। अजीज़ो, पौलुस रसूल जो कि खुदावंद यीशु मसीह ने दमिश्क की राह पर चुना, जो कि कलीसिया का सताने वाला था और ईमानदारों को पकड़ पकड़ कर उन्हें मारता और परसिक्यूट करता था। लिखा है कि जब वो ईमानदारों को पकड़ने के लिए कि वो मसीह की परस्तिश करते हैं दमिश्क की राह पर जा रहा था, तो खुदावंद यीशु मसीह उस पर जाहिर हुए और उसकी आंखें चुंदला सी गईं और लिखा है कि वो चला उठा, वो बिलबिला उठा और उसने देखा कि एक नूर उसके सामने चमका है और उस नूर में से आवाज़ आई कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। और जब उसने इस आवाज़ को सुना तो उसने कहा, खुदावंद मैं तो तुझे नहीं सताता। तो खुदावंद ने उसे जवाब दिया, जो कोई मेरे लोगों को सताता है वो मुझे सताता है। तब से लेके फिर जब तक पौलुस रसूल इस दुनिया से चले नहीं गए, उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह और उसकी कलीसिया को सताया नहीं बल्कि उसे मजबूत किया और हर तरह से उन्हें मसीह की तालीम दे के मसीह के पास लेके आया। तो आज पौलुस रसूल करंथस की कलीसिया को रूहानी तरक्की के लिए तंबीह कर रहा है। पहली बात कि तुम रूहुल कुद्स का मक़दस हो, और दूसरी बात खुदा का रूह तुम्हारे अंदर बसा हुआ है, और फिर तीसरी बात जो कि आज हमारा टॉपिक है वो है तुम कीमत से खरीदे गए हो। और इस स्टेटमेंट के लिए वो कलवरी की सारी तस्वीर हमारे सामने रखता है कि तुम कीमत से खरीदे गए हो और तुम्हारी कीमत कोई छोटी मोटी कीमत नहीं है, बल्कि ज़रा कलवरी पर देखो कि यीशु नासरी जो कि खुदा ताला का बेटा था, है और रहेगा, वो सलीब उठा कर चलता था, कोड़े खाता था, खून बहाता था ताकि आपको गुनाह से क्या कर सके, आज़ाद कर सके, रहाई बख्श सके। और खुदा ने इतनी बड़ी कीमत दी है हमें इस दुनिया से और इब्लीस से और गुनाह से खरीदने के लिए कि उसने अपना इकलौता बेटा हमारे लिए बख्श दिया। और बेटे पर अगर निगाह करें तो बेटे ने अपनी खुशियाँ, अपना जलाल, अपना जिस्म, अपनी रूह, अपनी ज़िंदगी, बल्कि सब कुछ हमारे लिए दे दिया ताकि आगे को हम गुनाह में ज़िंदगी ना बसर करें। तो यीशु मसीह की ज़िंदगी पर अगर हम गौर करते हैं तो यीशु मसीह ने हमारी बहुत बड़ी कीमत अदा की है। अगर हम कीमत की बात करते हैं तो हर सिक्का राजुल वक्त के मुताबिक हर हुकूमत में एक सिक्का चलता है जिस पर एक तरफ तो तस्वीर होती है और दूसरी तरफ क्या होता है
قیمت لکھی ہوتی ہے کہ یہ 1 روپے کا سکہ ہے یا 10 روپے کا سکہ ہے، اس سکے کی کتنی ویلیو ہے۔ ایک طرف کیا ہوتی ہے؟ تصویر کس کی؟ اس وقت کے بادشاہ کی، اور پھر دوسری طرف کیا ہوتی ہے؟ قیمت لکھی ہوتی ہے کہ یہ سکہ کتنی قیمت رکھتا ہے۔ تو بائبل مقدس میں ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت تھی جس کے پاس 10 دینار تھے۔ کتنے دینار تھے؟ 10 دینار تھے، اور اس کے 10 دیناروں میں سے 1 دینار اس کے گھر میں گم گیا۔ کتنے دینار تھے اس کے پاس؟ 10 دینار تھے، اور اس کا 1 دینار اس کے گھر میں گم گیا، اور لکھا ہے کہ وہ بڑی پریشان ہو گئی اور اس سکے کو ڈھونڈنے لگی، کیونکہ اس کی نظر میں وہ سکہ بہت ویلیو رکھتا تھا، اس سکے کی بڑی قیمت تھی۔ جب ہم اس کی تاریخ کو پڑھتے ہیں، اس کی ہسٹری کے بارے میں جانتے ہیں، تو یہودی دستور میں سر پر باندھنے کے لیے ایک ماتھا پٹی اس کا ہسبینڈ اپنی بیوی کو دیا کرتا تھا، اور جب بھی کوئی ہسبینڈ اپنی بیوی کو ماتھا پٹی دیتا تھا تو اس میں 10 دینار لگے ہوتے تھے۔ اصل آپ جو ہے ہمارے خیبر پختونخوا کی روایت کو دیکھیں تو وہ فراق کے ساتھ ایک ایسے ماتھا پٹی پہنتے ہیں جس میں 10 یا 12 یا 15 ایسے گول گول سکے لگے ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہودی دستور میں ایک ہسبینڈ اپنی بیوی کو ایک ماتھا پٹی دیتا تھا جس میں 10 سکے لگے ہوتے تھے، 10 دینار، جن میں سے 1 دینار اس کا گر گیا تھا۔ کہاں گرا تھا؟ گھر میں۔ اور وہ اس چیز کے لیے پریشان تھی کہ اگر میں نے وہ دینار نہ ڈھونڈا، نہ تلاش کیا، تو میرا ہسبینڈ شاید میرے ساتھ ناراض ہو جائے، شاید میرے ساتھ لڑائی بھی کرے، خفا بھی ہو جائے۔ تو اس نے کیا کیا؟ چراغ جلایا، جھاڑو دیا، گھر میں ڈھونڈا اور تلاش کیا، اور اس 1 سکے کو ڈھونڈا۔ میں سوچ رہا تھا اس کے پاس 9 سکے پڑے ہوئے تھے، 9 کی ویلیو زیادہ ہے کہ 1 کی؟ 9 کی ویلیو زیادہ ہے، اس کا 1 سکہ کھو گیا تھا۔ لیکن یاد رکھیں، پیسوں سے بڑھ کے ریلیشن شپ کی قیمت زیادہ ہوتی ہے۔ پیسہ ویلیو نہیں رکھتا، بلکہ رشتے اور تعلقات جو ہیں وہ قیمتی ہوتے ہیں۔ تو اس عورت کا 1 سکہ گھر میں کھو گیا، اور اس نے پورے گھر میں جھاڑو لگایا، اور اس نے پورے گھر کو صاف کیا، اور جب اسے 1 سکہ مل گیا تو لکھا ہے کہ اس نے پڑوسنوں کو بلایا اور کہا آؤ میرے ساتھ خوشی کرو، کیونکہ میرا کھویا ہوا درہم یا دینار مل گیا ہے۔ اسی طرح ہم بھی اس سکے کی مانند ہیں، کیونکہ ہر سکے پہ کسی کے پاس سکہ ہے؟ کوئی سکہ آج کا، کیونکہ ہر سکے پہ تصویر اور قیمت لکھی ہوتی ہے۔ میں آپ کو سکے، کوئی اگر سکہ جلدی سے دے دے تو میں آپ کو اس پہ سکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں میرے پاس 1 روپے کا سکہ، اور بڑے ہی نظر ہی نہیں آ رہا، مجھے بھی نہیں نظر آ رہا۔ تو اس میں ایک طرف قائد اعظم کی تصویر ہے اور دوسری طرف 1 روپیہ لکھا ہوا ہے۔ اس سکے کی قیمت کتنی ہے؟ 1 روپیہ، اور تصویر کس کی بنی ہوئی ہے؟ قائد اعظم کی بنی ہوئی ہے۔ اسی طرح دوسرا سکہ ہے، اس پہ 5 روپے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ایک تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو ایسے ہی ہم بھی ایک سکے کی مانند ہیں، ایک سکے کی مانند ہیں۔ ہمارے اوپر یسوع مسیح کی تصویر ہے۔ ہمارے اوپر کس کی تصویر ہے؟ یسوع مسیح کی تصویر ہے، اور دوسری طرف اس کے خون کی ویلیو ہے۔ اس نے ہماری قیمت چکائی ہے۔ اب ہم اپنے نہیں بلکہ قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ ہمارے اوپر مسیح کی شبیہ ہے۔
اور شبیہ کیسے بنائی گئی ہے؟ یسوع نے اپنے خون سے ہمارے اوپر اپنی تصویر بنائی ہے اور ہماری تصویر اپنے ہاتھ میں کھودی ہے۔ اور قیمت کیا ہے؟ خون۔ اس نے اپنا خون بہایا ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی بھیڑ میں کہیں کھو گئے ہیں، گھر میں، دوستوں میں، کبوتر بازی میں، پتنگ بازی میں، یا پھر کتے لڑانے میں، یا پھر فیشن میں، یا پھر ٹک ٹاک میں، یا کسی اور سوشل میڈیا میں کھو گئے ہیں، تو آج ہمیں کلام کا چراغ جلا کے اپنی روح کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ اور یاد رکھیں، 10 میں سے ایک بھی شکایت ہو جائے گا نا، تو خدا کا پاک اسے ضرور موقع دے گا، تلاش کرے گا کہ وہ واپس یسوع کے ہاتھوں میں آ جائے۔ آج یہ کلام اسی لیے ہے کہ اگر آپ کسی چیز میں کھو گئے ہیں اور یسوع سے کھو کے دور ہو گئے ہیں، تو آج آپ کے لیے کلام کا چراغ جلایا جا رہا ہے، اور پولوس کی تنبیہ آپ کو دی جا رہی ہے کہ تم ایویں شیویں نہیں ہو، فضول نہیں ہو، بلکہ تمہاری قیمت چکائی گئی ہے، اور تمہارے مسیح نے اپنے بدن کو قربان کیا ہے۔ اس نے کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا، اس کے کپڑے اتارے گئے، اسے بھالے مارے گئے، اسے کوڑے مارے گئے، اسے کیل ٹھوکے گئے، اس کے سر پہ تاج پہنایا گیا، اسے برہنہ صلیب چڑھایا گیا، تو بھی اس نے آپ کی ویلیو بڑھانے کے لیے سب کچھ کیا، تاکہ آگے کو آپ یہ نہ کہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، میری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، میں تو عام سا شخص ہوں۔ آپ عام شخص نہیں ہیں، اور آپ اپنے بھی نہیں ہیں، بلکہ خدا نے بیٹا قربان کر کے آپ کو خرید لیا ہے۔ تو جب خدا نے ہمیں خرید لیا ہے، جب خدا نے ہمیں چن لیا ہے، تو کلام میں لکھا ہے کہ ڈرو مت، ان چڑیوں کو دیکھو، نہ بوتی نہ کاٹتی ہیں، تو بھی تمہارا مالک انہیں کھانے کے لیے دیتا ہے، تو تمہاری قدر یا تمہاری قیمت تو بہت ساری چڑیوں سے بڑھ کر ہے، زیادہ ہے، بہت زیادہ قیمت ہے آپ کی، اور آپ اس قیمت کو چکا بھی نہیں سکتے۔ کوئی بھی اپنے آپ کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے بیٹے کو قربان نہیں کر سکتا۔ یسوع نے ایسا کیا ہے، اتنی بڑی قیمت اس نے چکائی ہے، اس نے ہمیں گناہ سے اور ابلیس سے اور موت سے خرید لیا ہے، تاکہ ہم آگے کو گنہگار نہ رہیں، ہم ابلیس کے نہیں بلکہ کس کے بن جائیں؟ خدا کے، اور ہم موت کے حوالے نہیں بلکہ زندگی ہمارا مقدر بنے۔ اس لیے یسوع مسیح کا کلام اور پولوس رسول یہ سکھا رہا ہے کہ تم خدا کے ہو، تمہارا بدن خدا کا ہے، اور تمہاری قیمت چکائی گئی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہیے۔ اگر ہماری قیمت چکائی گئی ہے، تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں۔ تو کیسے کر سکتے ہیں؟ اس قیمت کو اس نے تو چکا دیا، اب ہم نے قیمت کو کیسے چکانا ہے؟ اب ہمارا وقت ہے۔ یسوع نے تو قیمت دے دی، اب اس قیمت کی لاج رکھنا ہمارا فرض ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم اس قیمت کی لاج رکھیں۔ ویسے بھی فری کی چیز کوئی مل جائے نا تو اس کی قدر نہیں ہوتی، تو جتنے پیسے لگے ہوں ٹینڈے بھی پکا لو نا،
تے کار والے کھا لیندے کہ مزہ نہیں آیا، تے جدے پیسے لگے ہوندے وہ کہتا ہے بکرے دی جان چلی گئی کھانے والے کو مزہ نہیں آیا۔ ایسے ہی ہے، جس کے پیسے لگے ہوتے ہیں اسے دکھ ہوتا ہے۔ تو آپ فری کے نہیں ہیں، بلکہ خداوند نے آپ کی قیمت چکائی ہے، اور آپ اگر اس دنیا کی بھیڑ میں کھو جاتے ہیں، گم جاتے ہیں، تو خداوند کو دکھ ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ پہلی بات، پاکیزگی کی زندگی گزار کے، کیونکہ خدا پاک ہے اور بدی کو نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے ہم نے اس قیمت کی لاج ایسے رکھنی ہے کہ پاکیزگی کی زندگی گزارنی ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم صاف کپڑے پہنے، ضروری نہیں کہ ہم صاف موزے پہنے، اور ضروری نہیں کہ ہم صاف جو ہے چیزیں کھائیں، بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا دل کیا ہو، ہمارا ذہن کیا ہو، ہماری آنکھیں کیا ہوں، ہمارے لفظ کیا ہوں، پاک اور صاف ہوں۔ کلام میں لکھا ہے کہ کوئی گندی بات تیرے منہ سے نہ نکلنے پائے۔ کاہن کے لب معرفت کو محفوظ کریں۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے زبان صاف ہو، ہمارا کردار صاف ہو، ہماری ذہنیت کسی کے لیے صاف ہو، اور ہماری نظر بھی کیا ہو۔ جدی نظر ہی خراب ہے تے سب کچھ ہی کیے۔ اسی طرح ہم ضبط نفس کر سکیں، اپنے نفس پہ کنٹرول کر سکیں۔ جو انسان اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکتا، وہ کسی چیز پہ کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس لیے اپنے جذبات کو، اپنے احساسات کو، اپنی خواہشوں کو کنٹرول میں کرنا سیکھیں، پھر آپ خدا کے نام کو جلال دیں گے۔ تیسری بات، محنت کریں۔ کسی بھی میدان میں دعا میں کیا کریں؟ جاں فشانی سے دعا کریں، محنت کریں۔ کلام پڑھنے میں کیا کریں؟ محنت کریں۔ خدا کے ساتھ چلنے میں کیا کریں؟ پولس رسول کہتا ہے کہ میں سخت محنت کرتا ہوں تاکہ انجیل کا اشتہار قوموں تک دے سکوں۔ ٹینٹ سیتا تھا، خیمے سیتا تھا، سارا دن خیمے سیتا تھا، اور پھر ان کو بیچ کے خدا کی خدمت کرتا تھا۔ پھر کشتیوں میں بیٹھ کے سفر کر کے دوسرے علاقوں میں جا کے انجیل کی بشارت کرتا تھا۔ ایویں ہوا چ مکے نہیں مارتا سی، بلکہ کلام کے اشتہار کے لیے محنت کرتا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے جو محنت نہ کرے وہ کھانے بھی نہ پائے۔ اس لیے محنت بہت کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اسی طرح چوتھی بات، خود انکاری، مطلب خود ہی کا انکار کریں کہ میں کچھ بھی نہیں، مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ جو شخص خدا کو کہتا ہے خدا میں کر لا، میرے کو بڑا پیسہ ہے، میرے کو بڑے دوست ہیں، میرے کو بڑا اچھی چیز ہے، میں کر لا، وہ نہیں کر سکتا۔ ہمیشہ ہم نے کہنا خداوند میں زیرو، تو قادر مطلق، یہ جنگ میری نہیں، یہ جنگ تیری ہے۔ موت کے سایہ کی وادی میں مجھے تیری ضرورت ہے، میں اکیلا نہیں جا سکتا، تو میرے ساتھ ہوگا تو موت پر کیا ہو جائے گی؟ فتح ہو جائے گی۔ اسی طرح ہم نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے، اور جب تک ہماری موت نہیں ہو جاتی، مرنا سب نے ہے۔ کس کس نے اس دنیا میں رہنا ہے؟ کس کس نے صرف اس دنیا میں رہنا ہے؟ سب کو پتا ہے کہ سب نے، کس کون کو کہتا ہے میں نے مرنا ہے؟ دکھ ہوتا ہے نا آپ چکتے، میں نہیں کرتا، دکھ ہوتا ہے نا کہ ہوئے میں سوچیا بھی نہیں گا، لیکن سب نے مرنا ہے، سب نے مرنا ہے۔ تو جب تک ہماری موت نہیں ہوتی، ہم نے صبر سے مسیح کے نام سے دکھ اٹھانا ہے، تاکہ ہمارے بدن سے مسیح کے نام کو جلال ملے۔ اگر ہمارے اندر صبر نہیں ہے اور ہم مسیح کے لیے دکھ نہیں اٹھا
ہم قیمت ادا نہیں کر رہے. دکھ اٹھانا ہے مسیح کے لیے. روزے چل رہے ہیں. روزے کا عبرانی میں مطلب ہی ہے اپنی جان کو دکھ دینا. کتنے روزے رکھ رہے ہیں؟ بہنا تو بالکل نہیں دس. کون کون روزہ رکھ رہے ہیں؟ ایک بچے سے میں نے پوچھا بچے آپ روزہ رکھتے ہیں؟ کہا ہاں جی پوری چیز. میرے خیال سے کئی اج دے ہون گے جڑے کہندے ہون گے اسی کدھر رکھ رہے ہیں. تو روزہ رکھے، روزے کا مطلب ہے اپنی جان کو دکھ دینا. اور روزہ رکھنے والا خدا کے بڑا قریب آ جاتا ہے، یہ یاد رکھیں. کیونکہ خدا کسی کا دکھ دیکھ نہیں سکتا. تو اس لیے ہم نے اپنے بدن سے خدا کے نام کو جلال دینا ہے. تو روزوں کے دن چل رہے، روزے رکھا کریں. جمعے کو چرچ ضرور آیا کریں. جو چرچ آیا تھا اسے بڑی برکت بھی ملی ہوگی. بدھ کو کون کون آیا تھا؟ شاباش، تاڑیاں بجاؤ اپنے. جمعے کو کون کون آیا تھا؟ شاباش، پھر تاڑیاں بجائے اپنے لیے. جو نہیں آیا تھا ذرا وہ ہاتھ اٹھائے. خدا کے گھر میں جھوٹ نہیں بولے. اب ان کے لیے ذرا تالیاں. یہ تالیاں اس لیے کہ آپ اس جمعے کو آئیں گے. آپ کا بدن کس کا ہے؟ یسوع کا. آپ نے اپنے بدن میں خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. اس نے تو قیمت دے دیا پر آپ نے قیمت کی لاج رکھنی ہے. میں کہنا آج تہاڈا کوئی کام کرے نا، بھائی عمران ہے اگر، تو بھائی عمران کا اگر کوئی کام ہو جس میں اسے 5 یا 10 لاکھ کی ضرورت ہو، اور اگر یہاں سے کوئی بھی اس کی مدد پوری کر دے تو میں کہنا بھائی عمران دے ہاتھ پروگرام جو دن ہاتھ لے کہ گا نے دکھ دے وقت میرا ساتھ دے. ایسے ہی ہے. انہیں میری جگہ تے پیمنٹ کیتی ہے، قیمت دیتی ہے، تے میں انہاں دے نال نال کھلواں. او خدا دے بندیو، یسوع نے تہاڈی 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں، ملین بھی نہیں، کروڑ بھی نہیں، اسی او دے ایک خون دے قطرے دی قیمت بھی نہیں دے سکتے. ایڈی وڈی قیمت. تے پھر سانو چاہیے ہر وقت مسیح دے نال کھلوئیے. جتھے عبادت ہوئے، جتھے او دا تخت لگے، اسی اتھے پہنچ جائیے. کیونکہ انہیں ساڑی کی دیتی ہے قیمت. ساڑی جگہ تے انہیں مار کھاتی. ہماری جگہ پر اسے کوڑے لگائے گئے ہیں. لگانے ہمیں چاہیے تھے کیونکہ ہمارے کالے کرتوت ہیں، یسوع کے اچھے کرتوت ہیں. پھر بھی کوئی بھی یسوع پہ گناہ ثابت نہیں کر سکا. اس لیے ہم نے اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرنا ہے. اور جو قیمت یسوع نے ہماری چکائی ہے اس کی لاج رکھنی ہے. کیونکہ اگر آج ہم بھول جائیں گے نا اس کی قیمت کو، تو کل وہ ہمیں بھی بھول جائے گا. بتھیرے اس کے نام سے جا کے آسمان پہ کہیں گے یسوع تیرے نام سے میں نے وضویں نکالی ہے، میں نے معجزے کیے ہیں، میں نے خدا یہ کام کیا ہے، میں نے خدا بیوہ یتیم بچوں کی مدد کی ہے. یسوع کہے گا میں تو تجھے جانتا بھی نہیں ہوں، میری تو تیرے ساتھ واقفیت بھی نہیں ہے. میں تیرے پاس آیا تھا، بھوکا تھا، ننگا تھا، بیمار تھا، جیل میں تھا، تو نے میری مدد تو نہیں کی. تو ہم کب کہتے ہیں یسوع تو کب آیا تھا؟ یسوع پھر کہے گا جب میرا چھوٹے سے چھوٹا خادم تیرے پاس آیا تھا تو نے اس کی خدمت نہیں کی تو سمجھ میری بھی نہیں کی. تو نے بیمار تھا اس وقت میری پوچھ گچھ نہیں کی تو آج بھی میں تجھے نہیں جانتا. یاد رکھے جہاں بھی خدا کا تخت لگا ہے پہنچے وہاں پر، کیونکہ آپ کی قیمت چکائی گئی ہے. قیمت کو ثابت کریں.
کیونکہ ایک کلام میں لکھا تمہارے سر کا ایک ایک بال بھی میں نے گنا ہوا ہے. کنا اچھا خدا وے. کوئی اتنے ماں جی نہیں کہ اپنے بچے سب پیار کرتے ہیں. آپ کرتے ہو, بہت زیادہ کرتے ہو, لیکن آپ کو بھی نہیں پتا کہ آپ کے بچے کے ساتھ کتنے بال ہیں. پتہ ہے؟ نہیں پتا. اگر گرتے ہیں بال تو بہن آپ کو نہیں پتا کہ کتنے گر گئے ہیں. نہیں پتا نا. انسان اندازہ بھی نہیں لگا سکتا خدا کی ویلیو کا. آج اگر ایک بات بھی لگوانا پڑے تو پہلے تو مشکل ہے کہ لگے, پھر اگر لگے بھی تو اس کی بہت ساری ویلیو ہے, قیمت ہے. تو یاد رکھیں خدا ہم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ اس نے ایک ایک بال بھی گنا ہوا ہے. ایک ایک بال بھی گنا ہوا ہے, اور آپ کی زندگی کا ایک ایک دانہ بھی گنا ہوا ہے. اس نے ایک ایک دانہ بھی اس نے گنا ہوا ہے. کیا بھی تو نہیں کہتے کہ دانے دانے میں لکھا ہے؟ کس نے لکھا ہے؟ خدا نے لکھا ہوا ہے. خدا اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں دینا جانتا ہے. خدا نے آپ کی قیمت چکائی ہے, اتنا پیار کرتا ہے کہ جان تک دے دی ہے. آج جب بھائی گیت گا رہے تھے نا شروع میں, یہ آج خدا کا پلان تھا کہ آج وہ تیز گیت نہ گائے. میں نے بعد میں خدا کی مرضی کو پہچانا, میں نے کہا سلو گیت نہیں گزارا کرو, کیونکہ خدا تعالیٰ اینجی چلنا چاہتا ہے. تو جب یہ گیت گا رہے تھے, دکھ سہنے سے پہلے اس شام کو مناؤں. شام آنا لیجئے, بہت بڑی تاریکی چھانا لیجئے. روز قیامت بہت قریب ہے. ابھی وقت ہے بدن میں دکھ اٹھائیں اسی کے لیے. ابھی وقت ہے. قیمت چکا دی یسوع نے. اب آپ کا وقت ہے کہ آپ کیسے یسوع کے ساتھ چلتے ہیں, کیونکہ جو آخر تک دکھ اٹھائے گا اور جو آخر تک غالب آئے گا اسے زندگی کا تاج ملے گا. اور وہ تاج ہمیشہ بھی نہیں ہوگا, لوگ اس کے لیے ترسیں گے. لیکن جو دکھ اٹھائے گا آخر تک, جان دینے تک بھی وفادار رہے گا. آج ذرا اپنی زندگی جو دیکھو, تسی یسوع سے کی قیمت چکا رہے ہو. یسوع نے تو چکا دیتی ہے, تسی کی یسوع سے کر رہے ہو. کوئی تواڈے زندگی چ مقصد ہے, کوئی مقصد ہے آپ کی زندگی میں کہ میں نے یسوع کے لیے یہ کرنا ہے. اپنی زندگی میں مقصد رکھیں, کیونکہ بنا مقصد زندگی خدا کو پسند نہیں ہے. کوئی نہ کوئی مقصد بنائیں کہ میں نے اس 30 دنوں کے اندر, ان 40 دنوں کے اندر خداوند یہ برکت حاصل کرنی ہے. رکھ دیں اس کی حضوری میں, وہ ضرور دے گا. دے گا کہ نہیں دے گا؟ دے گا کہ نہیں دے گا؟ اس نے بھانج کے گھروں کو بسایا ہے, اس نے مردہ زندے کیے ہیں, اس کے نام سے اندھے دیکھتے ہیں, اس کے نام سے لنگڑے چلتے ہیں, اور اس کے نام سے گونگے بولتے ہیں. خداوند اس کلام کے وسیلے سے آپ کو برکت بخشے. اگر آپ کو یہ کلام پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں. تھینک یو. گاڈ بلیس یو آل.